अच्छा नाज़रीन, मोदी और इसका भारत कितना सेकुलर है, पूरी दुनिया पर खुल के है। मोदी की हुकूमत के लोग मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी अपनी नाम नेहाद सियासत को जिंदा रखने के लिए मजहब काट खेलता चला जा रहा है। वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा रहा है। 2000 रुपए बहुत हैं भाई। 2000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ फिर जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के जी महंगाई का मुकाबला करूंगा। बदबूदार हमें इसके कपड़े नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी इमरान खान को कौन सी बड़ी उम्मीद है। कप्तान के हुकूमत पर वार, हुकूमत की अवाम पर महंगाई की अलगार, बिजली के झटके और बढ़ती महंगाई पर अवाम हुए बेजार, मोदी के मुसलमानों पर बढ़ते वार, लेकिन मोदी की कोशिशें गई बेकार। नाज़रीन, इमरान खान ने इस्लामाबाद में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क में आइंदा इंतखाबात जल्द होंगे। इमरान खान मुल्क को इस हुकूमत की नाअहलियों से बचाने के लिए मुसलसल और लगातार मुतहरक नजर आ रहे हैं। वो असल जमहूरियत की राह को हमवार करने के लिए अवाम की मदद से अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं, और वो किसी भी सूरत अवाम को मुत्तहिदा हुकूमत की अमरीका के साथ मिलकर साजिश रचाने के खेल को भूलने नहीं दे रहे हैं, और ना अवाम कभी से भूलेगी, क्योंकि अवाम भी आप कह लें कि हकीकत जान। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जहां नए इलेक्शन जल्द होने की उम्मीद जाहिर की, वहां उन्होंने मुत्तहिदा हुकूमत के बजट को महंगाई का तूफान करार देते हुए हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। जरा सुनिएगा, देखिएगा। सुना आपने खान साहब को महंगाई का अजाब मुसल्लत करने पर मुखालिफिन पर खूब बरसे हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ियों को धमकाया गया, डराया गया। अच्छा नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इंतकाम की सियासत पे यकीन रखती है। अब देखिए, पहले तहरीक इंसाफ के लोगों पर तोड़ फोड़ के मुकदमात बनाए गए। अब तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात काफ लीग के मोने सिलाई के खिलाफ FIA ने तहकीकात का फैसला कर लिया। मोने सिलाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जाएंगी। अब हुकूमत FIA के जरिए इंतकामी कार्रवाई कर रही है, और FIA के जरिए हुकूमत बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफी समी इब्राहिम को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। समी इब्राहिम PFUJ के सदर शहजादा जुल्फिकार के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीनुल्लाह की हिदायत पर आज FIA साइबर क्राइम विंग में पेश हुए, और उन्होंने FIA साइबर क्राइम विंग को अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि FIA आपका चैनल सीज करना चाहता है, जिस पर समी इब्राहिम साहब ने कहा कि FIA को ये इख्तियार नहीं है कि वो आज़ादी इजहार पर पाबंदी आयद करे। ये हक शहरियों को आईने पाकिस्तान का अता करता है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फिकार का कहना था कि हम अदालती हिदायत के मुताबिक आपके पास आ गए हैं। इस मामले में कोई भी इख्तियार अदालत आलिया इस्लामाबाद का है, जो आज़ादी इजहार राय पर किसी भी कदगन को बर्दाश्त नहीं करती है। शहजादा जुल्फिकार का मजीद यह भी कहना था कि FIA के पास कोई इख्तियार नहीं, और पीका ऑर्डिनेंस मनसूख हो चुका है। अगर YouTube चैनल को बंद किया गया तो ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत के वाज़ेह अहकामात और रिमार्क्स हैं कि समी इब्राहिम के केस में कोई जुर्म नहीं बनता बगैर किसी जुर्म के इर्तिकाब के सहाफ़ी को हिरासा करना, उसके खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज करना सरीहान आईन पाकिस्तान में दर्ज शहरी हकूक से इनहराफ से मुतरादिफ है। समी इब्राहिम ने इस मौके पर तफ्तीशी ऑफिसर से कहा कि हमारा मुकम्मल ताउन आपके साथ है। तहरीरी जवाब के बाद अगर मजीद कुछ मालूमात दरकार हों तो मैं हाजिर हूँ। समी इब्राहिम के हमरा ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा और बोल TV की लॉ ऑफिसर नाइला नौरीन भी मौजूद थी। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत हर किसी से इंतकाम लेना चाहती है। अवाम से भी हुकूमत भरपूर इंतकाम ही ले रही है ना। अच्छा, इमरान खान साहब ने 11 मई को पार्टी के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से मुतालिक जो रेफरेंस से मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अब तहरीक इंसाफ अदालत से इंसाफ की तवक्को रखती है, और इमरान खान ने एक बार फिर कौम को ये बताने की कोशिश की कि इस हुकूमत को इम्पोर्टेड तरीके से मुल्क की बर्बादी और तबाही के लिए लाया गया। इमरान खान की बात दुरुस्त इसलिए भी है क्योंकि मुत्तहिदा हुकूमत के लोग इक़्तिदार मिलने से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किया करते थे, लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद ये महंगाई की ऐसी लहर ले आए जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। बजट देखकर तो वाकई ऐसा लगता है ना कि हुकूमत 1-1.5 माह की मेहमान है, और इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ऐसी बात कर रही हैं जो मानने में नहीं आती है, क्योंकि मरियम औरंगजेब ने
بے حسی کی ایک ایسی اینک پہن رکھی ہے کہ انہیں عوام کو دی گئی تکلیف بھی ریلیف لگ رہی ہے. یہ ذرا کلپ دیکھیے گا پھر مزید بات کرتی ہوں. جی تو سنا آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو کیا کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف نے 1 مہینے میں آٹا چینی اور گھی سستا کر دیا. اب مریم صاحبہ بجٹ کے گن گا رہی تھی, اسی کو کہتے ہیں نا گن گانا, اور اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ بھی قرار دینے پر مسلسل تلی ہوئی نظر آ رہی تھی. دراصل مریم صاحبہ کیا کر رہی تھیں, یہ بجٹ کو بیسیکلی جادوئی بجٹ کہنا چاہتی ہیں. تو ایسے میں مریم صاحبہ کو ذرا جادوئی بجٹ کے حوالے سے کچھ اطلاعات دیتی چلوں, کیونکہ مریم صاحبہ کہنے کو تو وزیر اطلاعات ہیں لیکن ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. اب آپ یہ جادوئی بجٹ ہے نا, اس کے ذرا کرشمے دیکھیے, سنیے گا ذرا کرشمے جادوئی بجٹ کے. اس جادوئی بجٹ کے کرشمے یہ ہیں کہ اس کے پیش کرنے کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال, اس میں عائد کیے گئے نئے ٹیکسز کے پیش نظر ڈالر کی قدر میں مزید ₹1.85 کا اضافہ ہو گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی بے انتہائی مندی کا سامنا ہے, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کے نزدیک یہ بجٹ عوام اور ملک کی ترقی کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے. اچھا, وزیر اطلاعات عوام کو سبسڈی دینے کی خوشخبری سنا رہی ہیں. میرا ایک سوال ہے, سوال یہ کہ آپ لوگ اتنی زیادہ چیزوں پر سبسڈی دے رہے ہیں. ذرا ناظرین غور سے سنیے گا, ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی زیادہ چیزوں پر سبسڈی دے رہے ہیں, سبسڈی کے لیے قومی خزانے سے پیسہ نکالا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے نا, قومی خزانے کو یعنی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے پیٹرول پر سبسڈی دی تھی, کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہوگا. عمران خان صاحب نے صرف اور صرف پیٹرول پر سبسڈی دی تھی, لیکن اس وقت انہی لوگوں کو, یہ جو حکومت میں ہیں, آپ لوگوں کو عمران خان کی صرف پیٹرول پر سبسڈی دینا کتنا کھٹک رہی تھی. تمام ناظرین کو بھی یاد ہوگا, عمران خان صاحب ان کی پارٹی کو یاد ہوگا, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ کیا کیا نہیں کہتے تھے آپ لوگ. آپ لوگوں کے نزدیک عمران خان کی وہ سبسڈی کیا تھی؟ حرام تھی. لیکن آپ جن چیزوں پہ سبسڈی دے رہے ہیں اور اتنی چیزوں پر, وہ حلال ہو گئی, کیونکہ اب سبسڈی آپ دے رہے تو حلال, عمران خان نے دی تھی تو حرام ہو گئی تھی. اب آپ لوگ اپنے مفاد کے لیے, اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ادھار کے پیسوں سے سبسڈی دے رہے ہیں نا. میرا مریم اورنگزیب اور پوری متحدہ حکومت سے ایک سوال کہ اگر آپ کے نزدیک عمران خان پیٹرول پر سبسڈی دے کر غلط کر رہے تھے, تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ آپ لوگ اتنی ساری چیزوں پر سبسڈی دینے کی غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ یا پھر وہی فارمولا کہ عمران خان کرے تو غلط, آپ کرے تو صحیح, عمران خان کرے تو حرام, آپ کرے تو حلال, عمران خان کرے تو بالکل غلط اور آپ کرے تو بالکل پرفیکٹ آئیڈیل. اچھا, ایک اور غور طلب بات یہاں پر کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کلپ میں ایک بات کا ذکر کیا, شاید آپ نے غور کیا ہو, یہ ذکر کیا کہ جی ان کی حکومت غریب آدمی کو کتنے پیسے دے رہی ہے؟ 2000 روپے, 2000 روپے, 2000 روپے بہت ہیں بھائی. 2000 روپے عوام پتہ نہیں کیا کیا خرید لے گی اس سے, اور جو بچ جائیں گے پتہ نہیں کہاں پھر جمع کروا لیں گے, سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں گے کوئی نہ کوئی اپنا. 2000 روپے دے رہے ہیں جی یہ, اور اتنے ایٹیٹیوڈ سے بات کر رہی تھیں کہ جیسے ان کا, پہلی بات کہ ان کا ذاتی پیسہ ہے, اور یہ لوگ 2000 روپے دے کر شاید بےچارے غریب لوگوں پر احسان کر رہے ہیں, اور یہ 2000 کو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ احسان نہیں ہے بلکہ غریب عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں. بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ غریب کے روپے کی اتنی بڑی جو رقم کا اعلان ہو گیا, اتنی بڑی رقم, غریب تو بےچارا سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوگا کہ اتنی بڑی رقم تو نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے, کیا کریں گے, کیا کیا لوں گا, جو بچیں گے اس کا کیا کروں گا. اتنی بڑی رقم بےچارا غریب آدمی سوچنے بیٹھا ہوگا جب سے اعلان ہوا ہے کہ کہاں کہاں خرچ کریں گے, اچھا یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, استعمال کیسے کروں گا. تمام لوگ پلاننگز کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. اب اس سوال کا جواب کہ غریب آدمی کیسے خرچ کرے گا ان پیسوں کو, کیسے استعمال کرے گا, اس سوال کا جواب ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے سے جانتے ہیں ذرا, کہ جنہوں نے اپنی جو غریب عوام ہے اس کو کیا بتایا کہ انہوں نے 2000 روپے کی اتنی بڑی رقم کیسے خرچ کرنی ہے. ذرا سنیے گا شہباز شریف صاحب کو. یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, اور میرے خیال سے یہ جو 2000 خرچ کرنے کے مفت مشورے دے رہے ہیں, میں کیا کروں, کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں. چلے شروع کرتی ہوں. مفتاح صاحب کا کہکا آپ کو یاد ہے؟ وہ کہکا بھی کیا تھا جو پیٹرول مہنگا کرنے پر انہوں نے کہکا مارا تھا. بہت احساس ہے ان لوگوں کو عوام کا, میرے خیال سے نظر آتا ہے ان کی باڈی لینگویج میں, ان کے انداز میں, ان کی گفتگو میں, ان کے کہکوں میں, اور ان وزیر اعظم صاحب کے مشوروں میں کہ 2000 روپیہ کہاں خرچ کرنا ہے. کبھی مریم اورنگزیب صاحبہ 2000 روپے کا کہہ کر احسان جتاتی ہیں باقاعدہ کہ غریب عوام پر احسان کر دیا انہوں نے, اور وزیر اعظم صاحب مفت کے مشورے دے رہے ہیں کہ جو 2000 روپے ہیں یہ کثیر رقم یہاں خرچ کریں, وہاں خرچ کریں, یہاں لگائیں, وہاں لگائیں. شہباز شریف صاحب غریب عوام کو بتا رہے ہیں کہ 2000 سے یہ بھی لے سکتے ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں, یہ بھی لے لیجئے گا, وہ بھی لے لیجئے گا, یہ بھی کر لیجئے گا, وہ بھی کر لیجئے گا, یعنی سارے رکے ہوئے کام 2000 روپے سے کر لیجئے گا. پرائم منسٹر صاحب نے بتا دیا سب کو. شکر ہے شہباز شریف صاحب نے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ لینے کے بعد 2000 روپے میں سے جو پیسے بچ جائیں اس میں سے کچھ حکومت کو صدقہ خیرات کر دیں.
اور پھر بھی ان میں سے کچھ پیسے اگر بچ جائیں صدقہ خیرات کرنے کے بعد تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیجئے گا, مستقبل محفوظ کر لیجئے گا اپنے بچوں کا. اور اگر پھر بھی رقم ختم نہ ہو تو پھر فیملی کے ساتھ ذرا گھومنے پھرنے چلے جائیں. لیکن آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں چودھری عطا تارڑ کو بالکل گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دی, بلکہ سرجنٹ ایٹ آرمز کو بلا کر باہر نکال دیا گیا. جسے کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. اور یہ بات بجٹ کرنے والی جو پنجاب حکومت ہے اس کو میرے خیال سے اب سمجھ لینی چاہیے, سمجھ جانی چاہیے, جسے بجٹ پیش کرنے کے لیے اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت پڑ گئی ہے. اچھا, شیخ رشید صاحب بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی حکومت کو قرض یا امداد کس کی ضرورت پڑی اور اس لینے کے لیے کس طرح ضرورت پڑی, ذرا سنیے کہ شیخ صاحب کی زبانی. سنا آپ نے شیخ رشید صاحب کو, کہہ رہے ہیں کہ جی چین سے امداد پاک فوج کی وجہ سے ملتی ہے اور اس حکومت کو تو کوئی $1 دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا, آج قومی اسمبلی میں بھارت کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی, توہین اور مسلمانوں کی دل آزاری پر ایوان میں بحث ہوئی, جس میں اراکین نے بھارت میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے سفارتی تعلقات, مصنوعات کے بائیکاٹ اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اچھا ناظرین, مودی اور اس کا بھارت کتنا سیکولر ہے, پوری دنیا پر کھل گیا ہے. مودی کی حکومت کے لوگ مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں. مودی اپنی نام نہاد سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے مذہب کاٹ کھیلتا چلا جا رہا ہے. وہ صرف بھارت کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. یہ مودی اپنی شیطانیت اور گندے ذہن کی وجہ سے بھارت کے تعلقات مسلم ممالک کے ساتھ خراب کر رہا ہے, اور اس کی توہین آمیز حرکات کی وجہ سے پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. وہیں پر بھارت کے مسلمان بھی مودی کے گھنونے ظلم اور مذہب کاٹ کے گندے کھیل کے خلاف احتجاج پر نکل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بے شرمی کی, بےہودگی کی حد دیکھیے کہ مودی سرکار اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے بربریت پر اتر آئی. مودی جیسا شیطان, مودی جیسا حیوان اپنی کٹ پتلی ریاستی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے ان مسلمان خاندانوں کے گھروں کو گرا رہا ہے جنہوں نے بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج کیا. مودی کے ظلم اور جبر کی یہ داستان آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مودی کے آگے حق سچ کی بات کرنے والوں کو کتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, بھارت میں مسلمانوں کے گھر تو گرائے جا رہے ہیں, یہ بات تو ایک طرف, لیکن مسلمان مودی کے ظلم پر خاموش نہیں ہیں بلکہ مودی اور اس کے نام نہاد چمچوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور مودی کو مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے خلاف اس کو خبردار کر رہے ہیں, جس میں مودی جیسا بدترین عامر جمہوریت کا دشمن مسلمانوں سے بیر رکھنے والے اس درندے نے مسلمانوں کے احتجاج کرنے پر بھی تشدد شروع کروا دی ہے. اور اس کے آپ سمجھ لیں کہ بے ضمیر یہ جو بے حس پولیس ہے یہ مسلمانوں پر لاٹھی چارج پتھراؤ کر رہی ہے, بیسیکلی اپنی اوقات دکھا رہا ہے نریندر مودی. یہ ذرا کلپ دیکھیے گا. دیکھا آپ نے مودی سرکار طاقت کے نشے میں کیسی اندھی ہوئی ہے, حیوانیت کی تمام حدیں پار کر رہی ہے, جرم یہ ظلم و ستم بدترین صحیح مگر بھارت کے چہرے سے جمہوری ہونے کا نقاب اتار رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بھارتی پولیس احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر تشدد کر رہی ہے. پھر اسی طرح مسلمان بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اس بچے کو روک کر ڈنڈے مارے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا. مودی سرکار کے اس بدترین ظلم کی پوری دنیا گواہ ہے. اور ناظرین, اس سے بھی بڑی قیامت خیز گھڑی دیکھیے کہ کیسے وہ بوڑھی مسلمان خاتون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی, ان کی کیسے بے حرمتی کی جا رہی ہے. ایک خاتون پولیس اہلکار ان مسلمان بوڑھی خاتون کو حجاب سے پکڑ کر کیسے گھسیٹ رہی ہیں. اس سے زیادہ مودی کے لیے ڈوب مرنے کی بات اور کیا ہوگی کہ وہ ایک بوڑھی عورت سے بھی خوف کھا رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ اس بے حس مودی سرکار کو تو چوڑیاں پہن لینی چاہیے اور گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. ذرا دیکھیے ان بہادر مسلمان خواتین کو جو مودی کو للکارتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ مارو گولی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے, ہمیں ماریں, ہمیں قتل کیجئے, ہمارے خون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے گا. مودی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قطعاً برداشت نہیں کریں گے. یہ بہادر بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن بان شان پر مر مٹنے کو تیار ہیں, لیکن مودی جیسے حیوان کے آگے جھکنے کو کسی طور بھی تیار نہیں ہے. میں ڈاکٹر فضا سلام پیش کرتی ہوں ان بہادر مسلمان ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بزرگوں کو جو سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ان سب نے مودی سے واضح کہہ دیا ہے کہ بس کرو اب ایسے. ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब का कहना था कि जी बजट देखकर लगता है कि हुकूमत 1-1.5 माह की मेहमान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किससे हिदायत लेते हैं इमरान खान साहब ने बता दिया। और FIA का मोने सिलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला। मजीद बात करेंगे कि मुत्तहिदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नई स्ट्रैटेजी क्या होगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, साबिक वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा जरताज साहिबा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कहते हैं कि बजट देखकर ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी, लेकिन अगर शहबाज हुकूमत को देखा जाए और इत्तेहादी वो ये कह रहे हैं कि जी ये अवाम दोस्त बजट है, तो फिर हुकूमत रुखसत कैसे हो जाएगी? ये लोग तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके अंदाज से यही लगता है कि शायद मुद्दत पूरी करने की जिद पर कायम है ये। थैंक यू फिजा, थैंक फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बोझ में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बर्बाद करने के चक्रों में इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। ये अब दो सुपर पावर्स के बीच में फंस गए हैं और जो इंडो इसराइल अमेरिकन प्रो पॉलिसी है वो इस वक्त पाकिस्तान में रिजीम चेंज में वो उसके सरगना और उसके जो पाकिस्तान के अंदर जो भी उनके मिर जाफर और मिर सादिक हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को तबाह करने पर खुले हुए हैं। क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो एक डायरी उठा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गया था, 1,70,00,000 वोट था, और अब जब वापस आया है तो तबाह होने के बजाय 22 करोड़ आवाम की ताकत से हो गया है। हमारा जो वोट बैंक है वो बहुत बढ़ गया है, और जो पाकिस्तान में वो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता था, जो न्यूट्रल रहता था या जो काम नहीं करना चाहता था या जो वोट नहीं देना चाहता था और कहते थे कि वोट वाले दिन नहीं निकलना, अगर आप वो देखें तो वो जो माएँ बहनें बेटियां हैं, बेगमात हैं, बुजुर्ग हैं और रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, वो लोग भी अब पाकिस्तान की खातिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो तबाह करने के बजाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और ज्यादा जिदार, बहादुर और पॉपुलर लीडर उन्होंने बना के रख दिया। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, चाहे आप बजट को देख ले, चाहे आप इनकी हरकतें देख ले, जिस तरीके से ये लोग आवाम दबाते हैं आवाज को, कभी आपके बोल चलन को देख ले, कभी ARY को देख ले, कभी एंकर्स को देख ले, कभी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को देख लें, कभी एंकर पर्सन को देख लें, या फिर आप पॉलिटिकल रहनुमा स्पेशली खवातीन और बच्चे देख लें, जो बर्बरियत, जुल्म, दहशतगर्दी, पर्चे, FIR इन्होंने किया। FIR 4 में आज अपनी जो है जमानत करवा के आई हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इस्लामाबाद से 4 FIR मेरे ऊपर करवाई है। यानी कि निहत्ते अवाम, निहत्ते लोग जो अपनी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं रजीम चेंज के खिलाफ, उसके ऊपर भी इन्होंने शेलिंग की, इन्होंने बर्बरियत की। तो अगर इनका बजट देख लें, मैं तो समझती हूँ फिजा, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज, आपने कभी शहबाज शरीफ साहब को देखा है? देखिए, आप खुद अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा हमारे स्ट्रेटेजिक और बिजनेस और जिसके बारे में कहते हैं कि जी हिमालय से जी ऊंची हमारी दोस्ती चाइना के साथ है, उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाने से बल्कि दौरे से इनकार कर दिया। आगे से फिर चीफ को और बाकी आर्मी फोर्सेस के पूरे डेलीगेशन को वहां के जाना पड़ा पाकिस्तान की मदद मांगने के लिए। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान को, इमरान खान को दीवार से लगाने के चक्कर में अनफॉर्चुनेटली ये दो सुपर पावर्स के बीच में फंस गए हैं। उनकी पॉलिटिकल मेमोरी और उनकी हिस्टोरिकल मेमोरी इतनी छोटी नहीं है कि उनके फैसले जाती मफाद की खातिर हो, नैब के केसेस खत्म करने के लिए हो, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म करने के लिए हो, बाप को वजीर आजम बना दो और एक मुर्गी चोर को जो है वजीर आला बना दो। उनके फैसले ऐसे नहीं होते। वो अपनी 100 साल की अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और अपनी दोस्ती को देखते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत, जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो उन्होंने बहुत मुश्किल में डाल दी है। IMF भी अब इनके साथ ताउन नहीं कर रहा। कोई भी जो हुकूमत है या कोई भी जो मुल्क है वो इस वक्त इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर और इसकी काबीना जो है इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया है कि जो 3.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जबरदस्त फैसले किए थे, जिस तरीके से उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म किया था, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही थी, जिस तरीके से बिजली में सब्सिडी दी थी, पेट्रोल को जो है वो उन्होंने काबू किया हुआ था, बल्कि वहां पे भी सब्सिडी दे रहे थे। वो आपके सामने है कि जो डॉलर है वो 200 पैसे ऊपर चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज है वो बिल्कुल क्रैश कर गई है। आटे की बोरी जो 820 रुपए की केजी मिलती थी हमारे दौर हुकूमत, वो 1800 पे चली गई है। चावल का जो घी है वो 600 रुपए के ऊपर चला गया है। चीनी इंतहाई महंगी हो गई। पेट्रोल तो खुदा का गजब के एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए जो है इन्होंने उसको महंगा कर दिया। तो आवाम को इनको बददुआएं और गालियां दे रही है। मेरा तो नहीं ख्याल लगता कि ये लोग ज्यादा देर चलने वाले। इनकी बॉडी लैंग्वेज तो मुझे ये बहुत घबराए हुए और बहुत
میرا خیال ہے کہ جتنی انسلٹ شہباز شریف کی اس دنیا مطلب اللہ معافی دے، آپ خود سوچیں کہ ٹرکی میں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک فوجی کو دیکھ کے اس کو سلام کرنا شروع ہو گئے، جہاں بوٹ دیکھتے ہیں یہ سلام کرنا پالش کرنا شروع کر دیتے، اپنا آپ کو امبیرس کیا ہے پاکستان کے ایز اے پرائم منسٹر۔ سعودی عرب گئے ہیں اور سعودی عرب نے بھی ان کو جو ہے وہ کشکول کے اندر دعائیں ہی دی ہیں، مدد تو ان کو انہوں نے کوئی کی۔ چائنا کے لیے بھی انہوں نے جی اچھا مہنگائی کی اگر میں بات کروں زرتاج صاحبہ، مہنگائی کی اگر میں بات کروں، نیپرا نے بجلی کی جو قیمت ہے اس میں تقریباً 4 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے، اور دوسری طرف وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے میں آٹا چینی گھی سستا کر دی ہے۔ کہہ رہی تھی جی وزیر اعظم کی جو سستا آٹا اسکیم، اس کے بعد ملک کے اندر سستا گھی اسکیم شروع ہو چکی ہے۔ کیوں ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ اس طرح کے دعوے کرتے چلے جانا؟ دیکھیے جو مریم اورنگزیب ہے نا، اس کا تو قد کاٹ صرف ایک اس جو مریم نانی ہے جو ایک قومی مجرمہ ہے جو اس وقت بیل کے اوپر ہے والد کی تیمارداری کے لیے، اور والد جو ہے کنوکٹڈ کرمنل اور والد بھی کنوکٹڈ کرمنل ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ لندن بگوڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ بائی دی وے وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہے یا شہباز شریف ہے، دو پرائم منسٹر ہے، دو وزیر خزانہ ہیں، وہ ایک کینڈی بیچنے والا ہے مفتاح اسماعیل ہے جو ہنسی مذاق کر کے جو ہے ایک اتنا سیریس پورٹ فولیو ان کے پاس عوام کو ٹیکس کا بوجھ لگا کے اور عوام کا ہی وہ کہہ لگا کے مذاق اڑاتا ہے، یہ بھی بہت ہی امبیرسنگ پوزیشن ہے۔ جو ان کے فارن منسٹر ہے وہ تو خیر سے 25 مئی سے گھومے، ان کا تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چاہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہے چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہے، دونوں پاکستان سے غائب ہے۔ اللہ بلا عالم کہ وہ کون سی پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر جو ہے وہ 45 دن میں کام کریں۔ اسی طریقے سے ادھر اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو جو فائنانس منسٹر سمجھتا ہے۔ تو مریم اورنگزیب کا جو کام ہے وہ تو میرے خیال میں شی جسٹ فارگوٹن، اس کی تو میموری بہت شارٹ ہو گئی ہے کہ اس کا کام شاید حکومت کی ترجمانی تھا، وہ انفارمیشن منسٹر تھی، وہ تو 5-6 گھنٹے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر انجوائے کر کے پاکستان کی کا جھنڈا لگا کے منسٹر لگا کے 5 گھنٹے جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ اسسٹنٹ اور اس کا پرس اٹھا کے تو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ پاکستان کی مہنگائی کا ہے، اس کو کیا پتا کہ پاکستان کے لوگ دعائیں کے بجائے ان کو جو ہے وہ بددعائیں دے رہے، خودکشیاں جو ہے وہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو گئے۔ اس کو کیا پتا کہ اس نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی اس وزیر اعظم کو جو ہے 24 گھنٹے نیند نہیں آتی عوام کا دکھ دے کے، تو یہ تو بہت بری بیماری ہے، اس میں تو شیخی مارنے والی تو کوئی بات نہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس بیمار امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہے پرائم منسٹر اس کا علاج کروائے، ذہنی مریض کا مطلب ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جی مہنگائی کا مقابلہ کروں گا۔ بدبودار ہمیں اس کے کپڑے نہیں چاہیے، لیکن یہ ظلم ہے کہ پاکستان کے پیسوں پہ ایک مہینے کے اندر 50 منسٹر جو ہے وہ باہر ملکوں کی سیر کریں اور واپسی پر ان کو صرف دعائیں ملے، پروٹوکول بھی ان کو کوئی نہیں ملے، پیسہ بھی ایک نہ ملے، یہ پاکستان کے پیسوں کے اوپر عیش کریں اور واپسی پہ کہ جی ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں۔ 7 کروڑ کے ان کے سوئمنگ پول بن رہے ہیں، 4 کیمپ آفس ہو گئے، قومی مجرمہ کو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری نے ملک کا سب سے ہائی پورٹ فولیو کا پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے ختم کر دی ہے۔ وہ FIA کو ختم کرنے آئے تھے، وہ انہوں نے کر دی ہے۔ وہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کرنے آئے تھے، وہ انہوں نے کر دی ہے۔ اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کرنا تھا، وہ تو انہوں نے کر دیا ہے۔ تو جو وہ کام کرنے آئے تھے پاکستان کی دشمنی کے ساتھ، تو ذاتی مفاد کی خاطر آئے۔ تو مریم اورنگزیب جو کافی باقاعدہ ویسے غصے میں ہی رہتی ہے، ٹینشن میں ہی رہتی ہے، کیونکہ شاید وہ پرس اٹھا کے تھک گئی ہے مریم نواز کا۔ اس دن بھی ان سے کچھ رپورٹر نے سوال کیا ہے کہ قومی خزانے کے اوپر منسٹر بن کے یہ 5-6 گھنٹے بھی آپ سب کیوں یہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا قومی فریضہ کیوں نہیں انجام دیتے، اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر غلطی سے حادثاتی طور پر آپ وزیر انفارمیشن منسٹر آپ بنی گئی ہے تو کوئی ڈھنگ کی بات کرے نا۔ ٹھیک ہے زرتاج صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، زرتاج گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کچھ اور اہم سوال بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ زرتاج صاحبہ میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی۔ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا جی موجودہ جو سیاسی اور معاشی بحران ہے اس سے طاقتور حلقے بھی پریشان ہو چکے ہیں اور بحران سے نکلنے کا سوچ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ طاقتور حلقے اگر پریشان ہوتے تو اب تک نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہوتا؟ اب اتنی دیر اتنا انتظار کس چیز کا؟ دیکھیے فیضا، اب تو یہ بہت سارے لوگوں کے زبان پہ سوال ہے، ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ لوگ اظہار رائے کرتے ہیں۔ یہ 90s کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے انڈر دا کارپیٹ چیزیں چھپا لی اور بند کمروں کے پیچھے آپ نے سازش کر کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا اور آپ کہیں گے کہ عوام نہیں نکلے گا۔ عوام تو سوال کرتی، ٹوٹلز کے اوپر سوال کرتی ہے،
نیوٹرلٹی کے اوپر سوال پیدا ہو گئے. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک ملک جو 3.5 سال میں لنگر خانے بھی چلا آ رہا تھا, 10 بڑے ڈیم بھی بنوا رہا تھا, وہاں پہ احساس کارڈ بھی لوگوں کو مل رہا تھا, 14,000 روپے بھی مل رہے تھے, احساس راشن بھی مل رہا تھا, یوتھ لون کا پروگرام بھی نوجوانوں کے لیے چل رہا تھا, 10 بلین کے سونامی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی کے اوپر گرین چیمپئن بھی بن گیا تھا, 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس بھی تھی, پاکستان کے ریمیڈی اٹھائے جا رہے تھے, اور لوگوں کا جو پاکستان کی فورن پالیسی تھی وہ ڈوم وار کے بجائے پاکستان نے 2 دفعہ OIC کی کانفرنس کروائی, جس ثالث کا کردار ادا کیا. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے جو امت مسلمہ کا اور کشمیر کا مقدمہ لڑا, اسلاموفوبیا کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے آواز اٹھائی, تو وہ تو لوگ تب سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو مقتدر حلقے یا یہ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ نیوٹرلس کیوں ہیں, ان کی نیوٹرلٹی تو الٹا پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے. اکنامک کنڈیشن پاکستان کو دیکھ کے کریش کر دیا ہے, اللہ معافی دے پاکستان کولیپس کرنے کے قریب ہے, اور ان لوگوں کی عشرت ختم نہیں ہو رہی. تو لوگ تب سوال کر رہے ہیں نا نیوٹرلس کے اوپر کہ اب آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا, اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جس ٹائم پہ آپ نیوٹرل رہے, کیا وہ نیوٹرلٹی کا ٹائم تھا. 85 سیٹیں والوں کو آپ نے زبردستی ساز باز کر کے کرسی کے اوپر بٹھا دیا, اور جس کے پاس 185 سیٹیں تھی, 155 سیٹیں تھی, اس کو آپ نے اقتدار سے باہر کر دیا. اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس کی ڈیمانڈ کو بھی جو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ نیا الیکشن ہو, وہ تو کرسی نہیں مانگ رہا, وہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو, وہ تو نہیں کہہ رہا, یا میں تو نہیں کہہ رہی کہ مجھے منسٹر بنا دو. ہم کہہ رہے ہیں جس کے پاس ٹھیک ہے. اچھا زرتاج صاحب, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہر ہفتے چیف الیکشن کمشنر حمزہ شہباز اور مریم نواز سے ہدایت لیتا ہے, یہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر دھاندلی سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نئے انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے, چلیں جی سمجھیں کہ آج ہو گیا, کل ہو گیا, جلد از جلد ہو گیا, تو تحریک انصاف کو اسی الیکشن کمشنر کے زیر نگرانی انتخابات لڑنے ہوں گے, پھر کیا کریں گے؟ آپ کو تو اعتماد ہی نہیں ان وہ تو متنازع ہو چکے ہیں نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, اس وقت جو بائی الیکشن تو پھر اعتماد کیسے کیا جائے گا؟ میں یہی بات کروں نا کہ جو زمین فروش اور لوٹے جن کو ڈیسیڈ کیا گیا تھا وہی دوبارہ 10 دن کے بعد الیکشن لڑ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو تو تحیات نااہل ہونا چاہیے تھا کہ ووٹ انہوں نے بلے کے نشان پہ دیا اور زمین فروختی کر کے نہ میں یا اپنی زمین کی بولے لگائی یا پاکستان کی چیز میں وہ میر جعفر اور مرزادہ کا کردار ادا کیا. 10 دن کے بعد وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر جو ہماری 5 جو ہماری سیٹیں تھی جس کی وجہ سے جو حمزہ جو ملکی چور ہے جو زبردستی کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, اب آپ بتائیں نا کہ اگر جیسے ہی وہ ہماری 5 سیٹیں ہمیں واپس ہوتی ہیں اور ہمارے 5 نئے لوگ ریزرو سیٹ پہ ایوان کے اندر جاتے ہیں جو لوٹے ہیں, تو اصل جب ہمارے جاتے ہیں تو اس کے پاس اس کو تو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. مریا جو حمزہ مرغی چور ہے اس کے پاس تو پھر وزیر اعلیٰ بنے گا, پھر تو نہیں بنتا. اور ویسے بھی وہ ایک زبردستی کے ذریعے اس میں وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. وہاں پہ ایسے الیکشن کمشنر کسی ذاتی حیثیت میں کسی کو فیور نہیں کرتا. وہاں پہ سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بیسٹ ہے, آپ وہاں پہ چاہے آپ کو 5 لوگوں کو بھی ڈیسیڈ کرنا چاہیے تھا, اور یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ ضمیر فروشی کر کے اور اپنی سیٹ بیچ دیتے ہیں اس کو اتحاد جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ عوام کے ووٹ کے نام پہ شرمندگی عوام کو بھیجا ہے نا, ووٹ کو انہوں نے بیچا ہے. تو وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کا یا عوام کا وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اپنا باعث شو کریں, زبردستی تلے ہوئے ہیں کہ اس کو تول دیا جائے جو حمزہ ککڑی چور ہے اس کو اس کا وزیر اعلیٰ بنانے میں. اب آپ دیکھیں نا آج ایوان میں ایک اور مذاق ہو رہا ہے, 2 دن کے اندر انہوں نے عارضی جو ہے فائنانس منسٹر بنایا ہے, نہ کوئی کیبنٹ سے اپروول, نہ کوئی فائنانس کمیٹی سے اپروول, زبردستی کا بجٹ دینے جا رہے ہیں. اور وہ بھی وہ وزیر اعلیٰ جس کا حلف بھی پتہ نہیں کہاں سے لیا گیا ہے. گورنر ہاؤس میں گورنر کے اوپر تو دروازے بند کر دیے گئے تھے, اس کا تو حلف بھی نہیں بنتا. اور جو الیکشن ہوا, جو بلو بٹ اور جو پولیس جو ہے وہ ایوان کے اندر داخل ہوئی, اور جو ہماری خواتین پارلیمنٹیرینز کو جس طریقے سے پولیس والوں نے اور جس طریقے سے مارا کیا, یہ پارلیمان میں کبھی اجازت ہے کہ پولیس وہاں پہ غنڈہ گردی کرے؟ افسوس کی بات ہے نا کہ ملک اس وقت ارغمال ہے, نہ آئین ہے نہ قانون ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کا بڑے اچھا سب اسی طرح یہ جس طرح یہ جو آپ کے رہنماؤں کے خلاف یہ جو دہشت گردی کے توڑ پھوڑ کے مقدمات تھے, اب یہ بھی کہ آپ کے جو اتحادی مونس علائی صاحب ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف اب ایف آئی اے کی جانب سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی جائیں گی. دیکھیے پھر ظاہری بات ہے کہ جس ملک میں رجیم چینج کے اندر امپورٹڈ پرائم منسٹر کو جو آدھی سے زیادہ کابینہ ہے انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم, وہ سب کے سب جو ہے وہ قومی مجرم ہے.
انہوں نے اپنے کیس سے ختم کرنے کا اور ECL سے نام نکالنے کے لیے خود فیصلے کر لیے. یعنی چور یا ڈاکو یا اچکا خود اپنے کیس کے فیصلے کر رہا ہے, جج وہ خود مقرر کر رہا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے اندر کیا مذاق ہو رہا ہے. تو چاہے منی سے لائے ہو چاہے ہم ہوں, آج میں خود اپنی ڈاکٹر صاحبہ اپنی 4 بیل میں کروا کے آئی ہوں ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اسلام آباد میں. 4 دہشت گردی کے میرے اوپر پرچے کیے. جی آپ نے پہلے بھی بتایا. ہاں اب آپ خود بتائیں, جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ اور قصور کیا تھا آپ کا کیا. جی آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیٹ ٹیررزم کی گئی ہے. 2000 سے زیادہ گھروں کو جو ہے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, خواتین کو مارا گیا, پولیس نے گاڑیاں توڑی ہیں, املاک کو نقصان پہنچایا. جی زرداد صاحبہ میں یہی پوچھ رہی ہوں, میں نے کہا کیا قصور تھا آپ کا؟ ہاں کیا جرم کیا تھا آپ نے؟ بس جرم یہی کیا تھا نا کہ جو آنکھیں اٹھائیں اس کی آنکھیں نکال دو, جو آواز اٹھائے اس کی زبان کاٹ دو. بھائی جو رانا ثناءاللہ ہے جس کے اوپر مریم نواز فخر کرتی ہے کہ دیکھ لے گا تم لوگوں کو جو ہے رانا ثناءاللہ یا ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں رانا ثناءاللہ, بھائی اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. 28 قتل عابد شیر علی کا والد کہتا ہے کہ اس نے کیے ہوئے ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو جس طریقے سے یہ اس دن اسلام آباد کو یہ رغمان بنا کے جس طریقے سے مقبوضہ اسلام آباد بنایا ہوا تھا, یہ تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن چاہتا تھا. یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی ایک عقل ہے کہ انہوں نے تقادم ہونے نہیں دیا عوام اور اداروں کے اندر, ورنہ ان کے منہ کو تو خون لگا ہوا ہے. یہ تو کسی خواتین کے منہ گولیاں مارتے ہیں. تو یہی ہمارا قصور ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھائیے, میر جعفروں کے خلاف آواز اٹھائیے, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے آواز اٹھائیے. یہی ان کو نہیں لگ رہی. 2-3 اگر ہمارے مین جیسے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائیے, اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیے, کشمیر کے لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھائیے, اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائیے, انڈیا کے خلاف مودی کی سرکار کے. اب آپ دیکھیں کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کا ڈیلیگیشن میرے پاس آیا اور بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. جو ہم لوگوں نے مودی کی سرکار سے ٹریڈ ختم کی کہ انہوں نے آرٹیکل 360 لگا کے کشمیر کی جو ایک اس کو وہ کیا تھا کہ جو اکثریت ہے اس کو کلیئر پہ بدلنے کی کوشش کی تھی. اس کے باوجود وہاں پہ انہوں نے ٹریڈ عکاشی وہاں کے جا کے لگا دی ہے. امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کے اوپر وہ غور کریں. ہر وہ کام جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے منافی ہے, ہر وہ کام جو پاکستان کی فورن انڈیپینڈنٹ پالیسی کے خلاف ہے, وہ یہ رجیم چینج میں ان کی کٹ پتلیاں اور ان کے نالائق نکٹو نیب زادے FIA والے قومی چور جو ہیں پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ وہ کر رہی ہے. تو یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے حق کے لیے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے زرتاج گل صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے, ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے دیکھیے مہدی حسن صاحب کی یاد میں ہمارا سیگمنٹ مت سمجھو ہم نے بلا دیا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.